सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं अली मोहम्मद ख़ान, तर्जुमान है PTI के। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम निकाला। सबसे पहला सवाल है, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, पहला सवाल है, बजट आ गया सर 2024, यकीनन आपने उसको रीड किया होगा सर। कैसा देखते हैं सर इस बजट को, आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बजट मैंने रीड नहीं किया क्योंकि कल जो बजट पेश हुआ है तो पहली बार ऐसे हुआ है कि बजट डॉक्यूमेंट्स हाउस में प्रोवाइड नहीं किए गए। ये मेरी तीसरी टर्म है पार्लियामेंट में और 10 साल से पार्लियामेंट में हूँ, ये 11वां साल इसको समझ लें। तो इसमें तो बहुत सारे बजट पेश हुए। ये पहला बजट है जिसपे अपोजिशन तो छोड़े, हुकूमती बेंचेस पे भी फुल बजट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं किए गए। ना कोई प्री बजट कोई प्रॉपर सेशन हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसके बजट के डॉक्यूमेंट्स हम पैदा करके कहीं से अब इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक लीगल लैकुना है कि आपने बजट डॉक्यूमेंट्स ही प्रोड्यूस नहीं किए। तो आपने कल जो बजट पेश सर किया आपने है, अखबार में भी जो नहीं official- पढ़ा। अगर फ़र्ज़ कीजिए सर, पढ़ना चाहिए ना, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अपोजिशन है, आपको कहीं से भी बजट तलाश करके पढ़ना तो चाहिए था सर कि क्या क्या चीज़ें आवाम की बेहतरी के लिए इन्होंने की है और क्या चीज़ें इन्होंने अशराफिया की बेहतरी के लिए की है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए जो है ना उन्होंने तैयार रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब, बजट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो हम असेंबली से किसी तरीके से अब ले लेंगे और उसको पढ़ेंगे। जाहिर है बीच में ईद की छुट्टियां भी आ गई हैं। वैसे तो 2 दिन का गैप होता है, लेकिन बहरहाल इन्होंने इसमें गैप लंबा डाल दिया है। ईद के बाद 20 तारीख को इन्होंने इजलास फिर बुलाया है। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब इसमें यह है कि बजट अच्छा है या बुरा है, हमेशा से जब बजट पेश होता है अपोजिशन कहती है बुरा है, हुकूमत कहती है अच्छा है। लेकिन इस बजट और पिछले बजट्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि बजट एक ऐसी हुकूमत ने पेश किया है जिसके पास सिर्फ 17 सीटें हैं कौमी असम्बली की, बाकी फॉर्म 47 की पैदावार है। तो जो ये बहुत बुनियादी नुक्ता है, जो हुकूमत अवाम के वोट से नहीं आई, अवाम के मैंडेट से नहीं आई, उसको अवाम के हकूक की परवाह करने की भी ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है। सर ये इल्ज़ाम तो 2018 में आप पर भी था सर, आपने भी तो हुकूमत चलाया, 2-3 बजट भी पेश किया आपने, ये इल्ज़ाम आप पे भी था कि आपकी इतनी सीट नहीं थी, आपको दे दी गई थी सर। डॉक्टर साहब, आप इसी पाकिस्तान में हैं और मेरे ख्याल में आपने सदाए एहतजाज बुलंद की होगी जब हमारे बहुत से लोगों को उठा लिया गया। आपने ज़रूर सदाए एहतजाज बुलंद की होगी जब हमारे बहुत से लोगों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। हमारा इंतखाबी निशान जब छीना गया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात से इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाए। हमें इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद बगैर निशान के लीडर को जेल में डाल दिया, लोगों को उठा लिया। किसी तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ने की कोशिश के बावजूद जब कौम निकली है और कौम ने 75-80% वोट हमें डाल दिया है। अब इसके बाद जो हुकूमत इंस्टॉल की गई है, आप मुझे बताएं उस हुकूमत को क्या जरूरत है अवाम दोस्त बजट पेश करने की? जहां से उनको हुकूमत मिली है उस तरफ को खुश रखें। लेकिन सर अब तो जाहिर है वो हुकूमत कर रहे हैं और ऑफिशियली कर रहे हैं, कानूनी तौर पे कर रहे हैं और आप इनके साथ पार्लियामेंट में कमेटियों में भी बैठ रहे हैं, कमेटी को भी तय कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब तैयार हो गए हैं इन तमाम सियासी जमातों से बात करने के लिए। वाकई इमरान खान साहब इन तमाम सियासी जमातों से, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं सर? आप तर्जुमान हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर दान साहब, आपके तीनों सवालों का फर्दन जवाब देता हूँ। पार्लियामेंट में अगर हम हैं तो अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से हैं, अल्लाह की मदद के बाद। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा फोरम जहां हमें होना है, जहां हमें अवाम ने भेजा हमने उधर होना है। अगर हम कमेटी में भेज रहे हैं या कमेटी में हम बैठ रहे हैं इमरान खान साहब के हुक्म से, तो वो किसी की मन मर्जी या किसी का एहसान नहीं है।
تحریک انصاف اپنی ووٹ کی اسٹرینتھ پہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی فار سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے گی، جہاں جہاں ہمارا اپنی یہ جو ہمیں ملا ہے مینڈیٹ عوام کی طاقت سے، اس کی بنیاد پہ. حالانکہ ہماری یہ 91 سیٹیں جو ہیں یہ اتنی نہیں ہیں، یہ کم از کم 178 ہیں. باوجود ڈاکٹر دانش صاحب اتنی فستائیت کے پھر بھی 90 سیٹیں ہم لے گئے ہیں. اور اگر یہ جرلو نہ پھرتا تو اللہ کے کرم سے 2/3 سے بھی ہم حکومت بنائے بیٹھے ہوتے. لیکن سر کیا کرتے آپ حکومت بنا کرنا آپ کے پاس، آپ حکومت اگر بنا بھی لیتے، ایک سوال سوال کا جواب رہ گیا. اچھا رہ گیا اچھا دے دیں سر دے دیں، سوال کریں تو جواب بھی سنیے نا. ہاں دے سر. تو جناب تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے حوصلہ نہیں ہارا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184 کی پٹیشن ہماری پڑی ہے. ہم محترم چیف جسٹس صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے، تو ہم ان کو یاد دلائیں کہ الیکشن تو ہو گیا، لیکن اس پتھر پہ لکیر پہ جو آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بولڈ سٹینڈ لیا اور الیکشن بہرحال کروا ہی دیا کسی طریقے سے، لیکن اس پتھر پہ لکیر پہ فارم 47 کی چنائی کر دی گئی. اب اس چنائی کو ہٹانا ہے تاکہ اصل لکیر سامنے آئے. اس کے لیے 184 کی پٹیشن ہے. ہم بصد احترام استدعا کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس کو اٹھائیں اور پورے الیکشن کو آڈٹ کریں کہ کون تھا جس نے یہ الیکشن چرایا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو مذاکرات کی بات کی ہے، عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو میننگ فل ہونے چاہیے، اور ہر جگہ سے جہاں سے پاکستان کے مفاد میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے ہم بات کرنے کے لیے پہلے بھی کلیئر کریں سر کلیئر کریں، سوری کلیئر کریں. پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MQM سے عمران خان اب بات کرنا چاہتے ہیں سر، بس یہ ذرا کلیئر کریں سر. تمام سٹیک ہولڈرز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں مسئلہ ہے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہے. اگر ہمیں ڈیل سر میں بات ہی نہیں کر رہا ڈیل کی سر، ابھی میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. او سر کلیئر آئے سر، او سر کلار کلیئرٹی ہے نا، ہم آپ کو تو کلیئرٹی دے نا سر، کلیئرٹی اپنی جماعت کی طرف سے آپ کا خادم. تو کیا اب عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے PMLN سے اور MQM سے بات کرنے کے لیے سیاسی طور پر تیار ہے؟ عمران خان کی اپروول مل گئی ہے سر؟ آپ ہاں کہہ دیں، ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے سوال کر لیا جی، اب میں جواب کا تو مجھے اجازت دیجیے نا جی. عمران خان صاحب 5 اگست کو پچھلے سال ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک وہ پابند سلاسل ہیں، 300 دنوں سے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مذاکرات میں ڈیل میں فرق ہوتا ہے. مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ڈیل کے لیے نہیں، کیونکہ ڈیل کرنے والے ختم ہو گئے سر، ختم ہو گئے، میں بات ہی نہیں کر رہا. لیکن سر وہ جو بات تھی سر، وہ جو آپ کے لیڈر، میں آؤں گا مذاکرات پہ. حکومت کی طرف سے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ پچھلے 1 مہینے سے حکومت کی طرف سے یہ بات آتی ہے، کبھی رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اور شخص بات کرتا ہے، کبھی آصف زرداری صاحب بات کرتے ہیں، سر کوئی اور بات کرتا ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے، جب آپ ہاں صحیح ہے، یہ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا سر. پہلے تو مذاکرات ہونی چاہیے، جس کے لیے آپ کے رہنما قائد انکاری تھے کہ کسی بھی صورت میں ان 3 سیاسی جماعت سے بات نہیں ہوگی، باقی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے. لیکن اب اگر اس کے لیے راضی ہیں، ماضی میں یاد ہوگا آپ کی حکومت تھی تو اپوزیشن تو کہتی تھی، بلاول بھٹو بھی کہتے تھے، آصف زرداری بھی کہتے تھے، شہباز شریف بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ کی حکومت ہے، آئیے معیشت کے اوپر بہت برے حالات ہیں، ہم مل کے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. آپ کہتے تھے ہم چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بات نہیں کریں گے. پھر اب تک آج تک یہی تھے. لیکن بہرحال بڑی تبدیلی ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اب آپ نہیں تبدیلی نہیں ہے. کیوں یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے سر؟ آپ کی اپنی ذہن کی اختراع کہ آپ چور ڈاکو اور لٹیروں سے بات نہیں کریں. نہیں، آپ نے اپنی بات کر دی نا. ناؤ لیٹ می ریسپونڈ ڈاکٹر صاحب. سر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ فی الحال ہم معیشت پہ یا انرجی پہ یا کسی بھی چیز پہ ان کے ساتھ پرانی بات کی سر؟ میں نے پرانی بات کی تھی سر. دیکھیں میری بات سنیے، ابھی آپ پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہے یہ بتائیں. بات کو اپنے پیرائے پیدا کے ایک بیانیہ سامنے رکھ دینا. دیکھیں آپ نے سوال کیا، لیٹ می ریسپونڈ. مذاکرات آپ کے کس سے ہوتے ہیں؟ مذاکرات آپ کے اس سے ہوتے ہیں جس سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے، جس سے آپ کا کوئی تصفیہ ہونا ہوتا ہے، جس سے آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اب مذاکرات کیا پولیٹیکل فورسز سے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے باضابطہ مذاکرات کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کوئی غلط فہمی دور کرنے کے لیے.
آپ کے مذاکرات اگر حکومت سے ہوتے ہیں جو فارم 47 کی حکومت ہے، دو نکات ہیں، اگر ہوتے ہیں اور وہ بھی حکومت کی پیشکش ہے، ہم نے ریکویسٹ نہیں کی. نمبر 1 اسیران کی رہائی، عمران خان صاحب کی رہائی. نمبر 2 مینڈیٹ کی واپسی. یہ دو بنیادی نکات ہیں. اگر کسی نے بات کرنی ہے، یہ مذاکرات کے لیے دو بنیادی نکات ہیں. کمیٹی عمران خان صاحب نے مہینہ پہلے بنائی تھی، اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، اس میں امین خان گنڈا پور ہیں، عمر ایوب خان ہے. کمیٹی تو پہلے کی بنی سر ہوئی ہے آپ نے اور وہ کلیئر تب کر بنی دیا. جب حکومت نے مذاکرات کی پیش کی. ٹھیک ہے، میں مان لے، چلے مان لے حکومت تو بیچاری اپوزیشن میں بھی تھی تو آپ سے کہتی تھی آپ چور ڈاکو لٹیروں سے بات ہی نہیں کرتے تھے. بہرحال اب راضی ہو گئے ہیں. لیکن سر یہ بات کلیئر کر دیا آپ نے کہ مذاکرات جو ہے وہ ان 3 بنیادوں پہ ہوگا. ایک تو جو جتنے اسیران ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، دوسرا عمران خان کو انکلوڈنگ عمران خان، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جو آپ مینڈیٹ کی واپسی ہو. اس بنیاد پر مذاکرات ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. یہ تو دو بنیادی مدعے ہیں نا، انہی پہ بات ہونی ہے. اور ایک بات اور ویسے ڈاکٹر سر صاحب پہلے جواب دیں، جانے نہ دوں گا میں. یہ دو بنیادوں پر مذاکرات ہوں گے سر. نہیں سر میں تو آپ کے سامنے میں پچھلے 10-11 سال سے بیٹھا ہوں، بہت سے آئے، بہت سے دو پوائنٹ ہے سر، ان 2 پوائنٹ پہ مذاکرات ہوں گے. اس میں ایک بات میں اور اگر آپ اجازت دیں اس سے مزید کلیئرٹی آئے گی. سر دیکھیے اسیران کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک حکومت کا اختیار ہے، اگر یہ با اختیار ہیں، کیونکہ غلط کیسز حکومت اپنی اسٹیٹ پروسیکیوشن کی وجہ سے واپس لے سکتی ہے. جو آپ نے سیاسی کیسز بنائے ہیں، لوگوں کو جو آپ نے جیلوں میں غلط ڈالا ہے، غلط ایف آئی آر کی. لیکن جو مینڈیٹ کی واپسی ہے میرے خیال میں، اور یہ رائے میں نے خان صاحب کے سامنے بھی رکھی تھی، کہ میرے خیال میں اس میں سپریم کورٹ کو ہی رول ادا کرنا ہے. سپریم کورٹ میں ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں، جو محترم چیف جسٹس صاحب اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی اگر مذاکرات حکومت سے ہوتے ہیں، میں پھر اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں، تو وہاں حکومت نے خود سے تو کبھی بھی نہیں ماننا کہ ہم فارم 47 والے ہیں. تو پھر آپ کو ایک تیسرا فریق چاہیے جو ان دو کے بیچ میں معاملہ حل کرے. کون ہوگا سر؟ تو ماضی میں یہ میں عرض کرتا ہوں، ماضی میں یہ فریق جنرل راحیل تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی. ماضی میں میاں صاحب نے خود ریکویسٹ کی تھی. میں اس حل کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں سیاسی فورسز ہیں، آئین کے اندر اگر کوئی تصفیہ ہے تو پھر وہ آئین کے مطابق سب سے بڑی جو عدالت ہے ادھر ہی چالو ہونا چاہیے. 184(3) کی پٹیشن وہ طاقتور ترین پٹیشن ہوتی ہے جس کے تحت چیف جسٹس صاحب آرڈر کر سکتے ہیں اور ایک انکوائری بیٹھ سکتی ہے. جس طرح 2013 کے الیکشن پہ آپ کو یاد ہوگا 4 حلقوں پہ ایک انکوائری ہم نے بٹھائی تھی اور اس کے بعد ایک آڈٹ ہوا تھا. تو اس کا بھی آڈٹ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس سے دونوں فریق اس کو مانیں گے. کیونکہ اگر حکومت کوئی ریزلٹ نکالتی ہم نہیں مانیں گے، ہم کوئی بات کریں گے حکومت نہیں مانے گی، تو پھر سپریم کورٹ کو ہی الٹیمیٹلی بیچ میں آنا پڑے گا. لیکن سر کورٹوں کے اندر جو ہے وہ کیسز اسٹے پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ڈپٹی اسپیکر تھے جناب، ان کا کیس جو تھا وہ ٹریبونل نے ان کو نائل کر دیا تھا. ڈاکٹر صاحب وہی ڈپٹی اسپیکر جن کو آج ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، پہلے آئے نا، بات کی بات نہ کریں. وہی ڈپٹی اسپیکر ان پر چارج ہے، عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر بنایا بلوچستان کے آئین توڑنے کا الزام ہے نا سر. پہلے تو یہ کیس چلنا چاہیے. یہ تو الزام ہے نا، بڑے بڑے لوگوں نے توڑا ہے، پہلے ان کو تو سزا دیں. مشرف صاحب کے در ہیں، مشرف صاحب کے در ہیں، مشرف صاحب نے آئین کب توڑا سر مجھے بتائیں نا. اچھا پھر میرے خیال میں پھر ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ماضی قریب کی یادداشت کمزور. اچھا چلے سر میں آگے چلتا ہوں. اچھا سر یہ بتائیں کہ میں یہ بتائیں کہ یہ محمود اچکزئی پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، پی ٹی آئی کے سربراہ ہو گئے ہیں، یا یہ آپ کے اتحادی ہیں، یا آپ نے ان کو صرف ایک کینڈیڈیٹ صدارتی طور پر جو ہے وہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا تھا؟ کیا ہے سر یہ محمود اچکزئی کا پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے سر؟ اچکزئی صاحب قوم پرست رہنما ہیں اور قابل احترام ہیں ہمارے لیے. ہمارے ان سے سیاسی اختلافات رہے ہیں ماضی میں، اب بھی ہیں، لیکن ایک نقطے پہ ہمارے ان کے بیچ میں اتفاق ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے اور دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سربراہ نہیں ہیں، وہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے اتحادی ہیں. اور تو آپ کے بیہاف پہ آپ ایک پارٹی ہیں سر، پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے، محمود اچکزئی بھی ایک سیاسی جماعت ہے سر، وہ بھی پارٹی ہیں. تو آپ کے بیہاف پہ جب کہ علی محمد موجود ہیں، اسد قیصر موجود ہیں، آپ کے اب تو علوی صاحب بھی باہر آ گئے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے گوہر خان موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اور دوسرے رہنما موجود ہیں، آپ کے رؤوف حسن صاحب موجود ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں سر، میں سننا چاہتا ہوں سر، آپ کے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں
کہ جب ان کی موجودگی ہے ایک الگ سے جو سیاسی جماعت کا رہنما ہے وہ پی ٹی آئی کو کیسے ریپرزینٹ کرے گا ان مذاکرات پہ سر؟ میں آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، بہت کر دیں آسان سر، ہے. بالکل جب کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی سر، آپ کی بڑی نوازش ہوگی. مہربانی سر. دیکھیے محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے حلیف ہیں. اسد قیصر صاحب ان سے رابطے میں رہتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان میں وہ اپنا کردار ہمارے ساتھ ادا کر رہے ہیں. ان کی چھوٹی جماعت ضرور ہے لیکن ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے ان کو ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ جا کے مذاکرات کریں، بلکہ میں خان صاحب کے ساتھ موجود تھا میٹنگ میں جب بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کی گوش گزار کیا کہ محترم اچکزئی صاحب عرض کر رہے ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے یا ان کو اجازت ہے کہ وہ کردار ادا کر سکیں. تو خان صاحب نے کہا بالکل اچکزئی صاحب بالکل کردار ادا کریں. تو اچکزئی صاحب خود سے ایک انیشیٹو لے رہے ہیں، ہم ان کو کیوں سر روکیں؟ کردار تو ادا کیسے روک کرنا، سکتے ہیں؟ کردار تو سر محمد علی دورانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. کردار تو کریں وہ. مشاہد حسین بھی تو کہہ آپ رہے بھی ہیں. کریں. نہیں آپ بھی کریں. کردار تو میں بھی ادا کر سکتا ہوں سر. میرا صرف یہ سوال ہے کہ بہاف آف پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے سر، اس کے بہاف پر جب اتنے بڑے بڑے نام سیاسی طور پر موجود ہیں، اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کیسے کریں گے مذاکرات میں؟ اب میں عرض کرتا ہوں، دوبارہ وہی بات آپ کو عرض کروں، اگر باضابطہ مذاکرات حکومت دعوت دیتی ہے، اپوزیشن کا پورا پھر ایک پینل ہوگا جس میں اپوزیشن لیڈر بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. 2-3 نام تو پہلے خان صاحب نے دیے ہیں، لیکن اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اگر فرض کریں جب تک حکومت مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں کرتی، اور ہم نے تو خود سے نہیں کہنا کہ مذاکرات کریں، اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے، ہماری بہاف پہ ان کو اجازت ہے کہ اگر وہ ملکی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی رول ادا کرنا سر چاہتے ہیں آپ تو وہ کریں. بالکل، میں ایگری کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں سر نوابزادہ نصر اللہ بھی کردار ادا تو کرتے اس میں کیا رہے ہیں. کنفیوژن ہے میں ڈاکٹر صرف صاحب؟ یہ پوچھ رہا ہوں اس سر، میں کیا آپ کنفیوژن ہے؟ میرا کنفیوژن یہ ہے کہ وہ ایک کردار ضرور ادا کرے اپنی سیاسی جماعت کی کو شامل کر کے. مولانا فضل الرحمان بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت بھی کر سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی نمائندگی تو نہیں کر سکتے نا وہ مذاکرات کے لیے. اب ہم سننے میں آ رہا ہے بہت سے اس کو آپ ڈاکٹر کے صاحب اس طرح لیڈر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو میں محمود دوبارہ اچکزئی پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے. کیسے کریں گے سر؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ پھر کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ معذرت کے ساتھ کھیت بتا ہم اسی دیجیے، کھیت کی مولی ہیں. کس کھیت کے ہم ہیں؟ اسی کھیت کی مولی ہیں، بلکہ مولیاں جس کو پاکستان کہتے ہیں. اور یہ وہ مولیاں ہیں جنہوں نے باہر کوئی جڑے اور انڈے بچے نہیں دیے. ہم پاکستان سے بھاگنے والوں میں سے، جدہ نکلنے والوں میں سے، لندن والوں میں سے نہیں ہیں. بھاگ کے نکلنے والے، بکسے بھیجنے والے، ہم ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی مریں گے، ادھر ہی قبریں بنیں گی انشاءاللہ. تو یہ آپ خاطر جمع رکھیں، ہم اسی کھیت کی مولیاں ہیں. دیکھیے اچکزئی صاحب کو ہماری طرف سے اجازت ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں اس سر معاملے میں آپ نہیں کر کردار سکتے ادا کرنا چاہتا ہوں. تو ہم کیا ان کو کہیں چلے سر جواب آ گیا، لوگوں نے سن لیا، پتہ چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا سر، آ گیا جواب، آ گیا، کلیئر ہو گیا. ہم آپ کو اور تکلیف نہیں دیں گے علی محمد صاحب. میں یہاں روکوں گا ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی علی محمد خان. اب آپ ایک بات بتائیں. ایک بات اور اگر حکومت جس طرح سے حکومتی نمائندوں نے صدر زرداری، حالانکہ ہم کو صدر نہیں مانتے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، حالانکہ ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، لیکن عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے، ان کی طرف سے ان کے بہت سے لوگوں نے کہا مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اوکے، ہم نے کمیٹی بنا دی. کل کو اگر مذاکرات ہوتے ہیں باضابطہ تو پھر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ جائے گی. لیکن جب تک وہ باضابطہ مذاکرات نہیں ہوتے تب تک اچکزئی صاحب، آپ یا مولانا صاحب یا محمد علی دورانی صاحب یا علی بیجی، کوئی بھی کہتا مثلا کہ نون میں اس میں لیگ کردار ادا کرنا اگر چاہتا ہوں. مذاکرات کرنا چاہتی، نون نون لیگ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ان کو
ریپرزینٹ کریں گے یا اپنی جماعت کو؟ ہم بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر پاکستان نہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے سر؟ نہیں سر میں نہیں، آپ عجیب بات کر رہے ہیں سر، خدا کے لیے سر آپ عجیب بات کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں، یہ سب عام کی سمجھ میں نہیں. میں سمجھاتا ہوں نا، آپ سمجھنا نہیں چاہتے. آج آپ نے دل بند کیا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کون سا چشمہ لگا کے بیٹھے. میری بات میں بات کر لوں. اچھا سر آگے چلیں، نہیں دے سکیں گے آپ جواب، آپ جواب نہیں دے سکیں، دوبارہ کلیئر آپ اس جواب نہیں دے سکیں. اسی کو دوبارہ کلیئر کرتے ہیں. سر ٹائم ضائع ہو جائے گا سر. جس دن میں نے جواب نہ دے سکتا ہوں میں بیٹھوں گا ہی نہیں. جواب نہیں دیں گے سر آپ. ہمارے ملک میں ایک کلچر ہے، سن لیجیے، ہمارے ملک میں ایک کلچر ہے جرگے کا، پنچایت کا. جب دو لوگوں میں معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، کوئی تیسرا فریق اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں مسئلہ. سر تیسرا فریق ویلکم، آپ کہتے ہیں تیسرا فریق ویلکم، سنیں نا، تیسرا فریق ویلکم. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری طرف سے اختیار ہے، آپ بات کریں. نہیں سر ایسا نہیں بات ہے کہ ایسا نہیں صاحب نے ہوتا ریکویسٹ ہے، بھیجی، ایسا نہیں خان ہوتا صاحب نے ہے ان کو اختیار دے دیا کہ آپ سر. بات کریں. پنچایت میں جب اپوزیشن کمیٹیاں بیٹھ جائیں گی، پنچایت کی جب اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ چلیں سر چلتے ہیں، لوگوں کو آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا، میرا سوال بھی آ گیا پچھلے سوال سر. آپ خدا کے لیے سر اب آگے بتائیں. سر میں ایک بات کہہ رہا ہوں سر، محمود اچکزئی صاحب کی سیاسی جماعت اور محمود اچکزئی صاحب کا جو رول رہا ہے وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، بہت سخت رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ پی ٹی آئی کو اگر وہ ریپرزینٹ کریں گے تو کیا آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی ان سیاسی حکمت عملی پہ جو ماضی سے چلی آ رہی ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میرا نہیں خیال. دیکھیے ان کی اپنی سیاست ہے، ان کو مبارک ہو. پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام بھی ہے. ہماری سیاست نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ پرو کانسٹیٹیوشن ہے. آئین کی سربراہی کے لیے، آئین کی عظمت کے لیے، آئین کی صحیح معنوں میں بحالی کے لیے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا. آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد ہے. اس کو اب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ کہیں، اس کو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں، اس کو رائٹ کی کہیں، لیفٹ کو کہیں، سینٹر کی کہیں. ماضی میں لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے زمانے میں. پھر رائٹ آف سینٹر کی بھی اور رائٹ کی بھی سیاست ہوئی. جماعت اسلامی رائٹ کی کرتی ہے، جمعیت اسلام رائٹ کی سیاست کرتی ہے. ہماری جماعت نہ رائٹ کی ہے نہ لیفٹ کی ہے. ہماری جماعت انصاف کی اور آئین و قانون کی. لیکن سر آئین تو توڑا ہے نا آپ نے، ابھی تو آئین توڑا. آپ کے خلاف تو ابھی آئین توڑنے کا بھی مقدمہ بن سکتا ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک میں جناب. نہیں سر ہم نے آئین نہیں توڑا. وہ آئین توڑا نہیں ہے سر؟ ہم نے آئین نہیں توڑا. تو کس نے کوئی آئین نہیں توڑا. وہ کیا تھا سر؟ آئین توڑنے والوں کو سزا دینی ہے تو ذرا سٹارٹ کریں، سن 58 سے سٹارٹ کریں. نہیں پہلے ذرا ان کا حساب کتاب سر آپ ادھر چلے جاتے ہیں سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی ایک بات کہی، میں آپ کی بات کو مضبوط کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھی بات کی سر. میرا سوال تو کرنے دے، سوال تو کرنے دے سر. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے جو سمری بھیجی یا عارف علوی صاحب نے جو اسمبلی برخاست کی، ڈپٹی اسپیکر نے جو آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی، اور جو فیڈرل جو منسٹر تھے جناب آپ کے فواد چودھری، انہوں نے جو تقریر کی، اور جو اسد قیصر نے رول ادا کیا، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، اور وہ آئین توڑنے سے مترادف ہے. تو آپ تو کہتے ہیں آپ آئین والے ہیں سر، تو پھر یہ کیا کیا تھا آپ نے سر؟ غلطی ہو گئی. دیکھیے سائفر والا معاملہ تو اب کلیئر ہو گیا، اور سائفر میں جو عمران خان صاحب، اب بات آپ نے پوری سنی ہے کیونکہ آپ اتنا لمبا سوال کرتے ہیں. آپ کے بیانیے کو میں بائی نہیں کروں گا، آپ اپنے سوال کیجئے، میں جواب دوں گا، میں اس کا کاؤنٹر نیریٹو دوں گا. ٹھیک ہے. سائفر پہ ہمارے خلاف ایک معاملہ بنا. عمران خان صاحب محب وطن پاکستانی کو، جس نے پاکستان کے لیے مضبوط سٹینڈ لیا، اس کو آپ نے غداری کا الزام لگایا. غداری ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا عہد توڑا ہے، جس کی سزا موت ہوتی ہے. آپ نے وہ جو محسن ہے پاکستان کا، یا ایک ہیرو تو کم از کم ہے نا جی. ہمارے ملک میں کیا بیماری ہے؟ جو پاکستان کا محسن ہو، ہیرو ہو، اس کو ہم نے ولن ضرور بنانا ہوتا ہے. یہی ہم نے بھٹو کے ساتھ کیا، یہی ہم نے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا، یہی ہم نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ کیا. آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا، اور یہی عمران خان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اچھا اللہ نے کرم کیا، سائفر میں کلیئر ہو گئے، کیس ختم ہو گیا، ان پہ بھی ختم ہو گیا، اور شاہ صاحب پہ بھی ختم ہو گیا. ابھی ختم نہیں ہوا ہے سر، ابھی ختم نہیں ہوا ہے سر. ابھی پروسیکیوشن اپیل پہ جا سکتی ہے. کریں نا اپیل، ابھی ختم ہو گیا ہے. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، there is no cipher case. اب میرا سوال ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر نہیں ہے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ سائفر کی حقیقت نہیں ہے، ان پہ ایک کیس ہونا چاہیے 62-63 کا کہ کیوں آپ نے یہ غلط بیانی کی، اور وہ صحیح پرائم منسٹر کے لیول سے بات ہوئی، صحیح شہباز شریف صاحب نے خود ہی. اور دوسری بات، سائفر جب عمران خان صاحب کلیئر ہو گئے ہیں تو اب سائفر پارٹ 2 ہونا چاہیے. ان تمام کرداروں کے خلاف کیس ہونا چاہیے کہ آپ نے بین الاقوامی ایما پہ پاکستان کے وزیر اعظم کا تختہ کیوں الٹا، آپ نے کیوں سندھ ہاؤس کو یوز کیا اور لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا. اس پہ سوال ہونا چاہیے. باجوہ صاحب سے بھی ہونا چاہیے، زرداری صاحب سے بھی ہونا چاہیے، میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے بھی ہونا چاہیے، اور اس وقت پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی، جو بھی اس میں تھے، ان سب سے تو ہونا سر چاہیے. یہ انکوائری کہ پھر elected ادھر بھی حکومت- چلی جائے گی نا، جب نواز شریف کو تایات نائل کر کے ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو کرے اس نا وقت سر، اس کے کرے ساتھ نا سر، ساتھ پھر جو کرے نا پھر جی. آپ کے عمران خان صاحب نے اور جو طاہر القادری صاحب نے لنڈن پلان کیا تھا، تو پھر تو یہ سارا کیس ادھر بھی جائے گا تو نا سر. کون روک رہا ہے؟ کریں نا سر، تو انکوائری کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف آپ نے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ نہ کریں. نہ آپ نے عمران اپنے خان کو وقت اپنے میں 300 دنوں. نہ آپ مجھے اپنے وقت ڈاکٹر میں صاحب ایک انکوائری بات تو کرتے بتائیں، ہیں، نہ اس میں انکوائری ڈاکٹر کرتے صاحب، ہیں. عوام کو اصل ڈاکٹر صاحب ایک حقائق بات پتہ تو نہیں بتائیں، چلتا ہے ایک سر. بات تو بتائیں، جی سر پتہ ہے، ایک پوچھیں بات تو بتائیے. پوچھیں جی جی، پوچھیں اگر پوچھیں. خدا نخواستہ، جی سر. خدا نخواستہ، جی سر. مجھے پتا ہے آپ کتنے محب وطن ہیں، آپ کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اس لیے میں آپ کو بہت رسپیکٹ دیتا ہوں، سر بہت اور شکریہ. میں اس لیے آپ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک محب وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ ملک دشمن اور غدار ہیں. یہ الزام آپ کے اس بھائی پہ بھی لگا، عدالت سے دھلا، اور یہ الزام عمران خان پہ بھی لگا، عدالت سے دھلا. جو میں نے دن گزارے جیل میں، جو عمران خان صاحب نے دن گزارے جیل میں، یا اور جو ہماری لیڈرشپ نے جس پہ غلط غداری کا الزام لگا اور وہ کلیئر ہو گیا، اب اس ظلم کی معافی کون مانگے گا؟ یہ مجھے بتائیں. بہت صحیح ہے، معافی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے خلاف بہت سخت کون مانگے ایکشن گا؟ ہو. دیکھیں ایکشن لیں سر. مانگے گا؟ اگر وعدہ کریں آج کہ ہم کل کدھر سے لیں؟ ہم تو اپوزیشن میں. نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وعدہ کریں آج پروگرام میں، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بھی ہو سکتی ہے سر. ویسے تو آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصل حکومت ہیں، کیونکہ فارم 47 کی جو ہے وہ حکومت بنی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی. ابھی عدالتوں میں کیس ہے، ریزرو سیٹ کا بھی ہے. مجھ سے آج یہ پروگرام میں وعدہ کریں سر کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ان تمام لوگ جنہوں نے غدار بنایا، چاہے کس کو بھی بنایا، وہ غلط تھے، تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی، چاہے ان کا کسی بھی ادارے سے تعلق ہو. وعدہ کریں سر. اچھا، اب میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے دہشت گرد کہا گیا، مجھ پہ غداری یا سیکرٹ ایکٹ لگایا گیا، جو بھی آپ اس کو جو بھی نام دیں، وہ کلیئر ہو گیا. اپنی ذات تک تو میں معاف کر سکتا ہوں، یا عمران خان صاحب معاف کر سکتے ہیں. بڑا دل ہوگا وہ جو معاف کرے گا. خان ایک صاحب تو نے کہا کہ معاف میں ذات کر کے کے لیے بدلہ- سارا ذات نواز کے لیے شریف بدلہ نہیں نواز لوں شریف بھی لیکن- معاف کرتے ہیں، اور لیکن کی بات ہر سن لیجیے. ہر جگہ سر، پہ لیکن بیٹھ کے کر بعد کی بات سن رونا لیجیے نا. روتے ہیں کہ اور میری میرے بھائی، حکومت گرا دی گئی، آپ پتہ نہیں میری دوپہر کو حکومت آپ نے گرا آج کیا دی کھایا ہے؟ گئی. آپ بات ہی نہیں سنتے. سر میں تو آپ ایک بات دوپہر کر کو رہا ہوں پیاز کم کھایا کریں تاکہ بات تو سن لیا کریں نا. سر. کھانا کھایا سر. دیکھیے، میری بات سن لیجیے. اگر مجھ پہ جس طرح الزام لگا غداری کا، دہشت گردی کا، وہ مجھ پہ میری ذات پہ لگا نا، تو اس کی معافی کا مجھے اختیار ہے، اور میں معاف کرتا ہوں جس نے میرے پہ الزام لگائے. لیکن جو ملک کا آئین توڑتا ہے، یس اس کی معافی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک نہ ہے. خان صاحب کے پاس ہے. صحیح. یہاں پہ ایک نقطہ آتا ہے. ٹھیک خان ہے. صاحب نے یہ بات کی تھی میرے سامنے کی کہ اپنی ذات کے لیے میں کہتا ہوں کہ میرے سے جس نے زیادتی کی میں معاف کروں گا، لیکن ملک کے ساتھ زیادتی کی اس کو نہیں کروں گا. ٹھیک. اب میاں صاحب نے ایک بات کی ہے، اس نقطے کو، باریک نقطے کو پلیز سمجھیے. میاں صاحب سے میرے خیال میں پچھلے دنوں پوچھا گیا مشرف صاحب کے بارے میں، اللہ اب وہ دنیا میں اس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب، آپ کے ساتھ اگر کوئی ذاتی زیادتی ہوئی، آپ کو جیل میں بند کیا گیا، آپ ملک بدر ہوئے، وہ آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں زیادتی ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن آئین کو اگر مشرف صاحب نے توڑا ہے، اس کو آپ اس لیے نہیں معاف کر سکتے کہ آئین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، آئین اس ریاست کی امانت ہے، اس قوم کی امانت ہے. صحیح. جو اس کو توڑے گا اس کو سزا ملنی چاہیے. چلیں چاہے جی، میں ہوں، آپ ہیں، یہ جو بھی. طے ہو جائے، ایک بڑا کمیشن بنے کہ کن کن لوگوں نے آئین توڑا ہے، کیونکہ آپ پر بھی الزام ہے، آپ کے قائد پہ بھی، اور اس پہ دوسروں پہ ایک بھی ہے. بات بڑی زبردست ہے، اگر ملک جی. کو آگے لے کے جانا ہے، آپ جی. نے سننا ہے سن لیجیے، نہیں ہے تو آپ کے اگلے سوال کی تیار ہوں. نہیں بولیں سر، حکم کریں سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہماری اگلی نسل تیار ہے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے. ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، سی ایس ایس کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مختلف جابز میں جا رہے ہیں. اس نسل کو ہم نے کون سا پاکستان دینا ہے جس میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں ہو، گالم گلوچ ہو، لان تان ہو، تو غدار میں غدار، وہ غدار، یہ دہشت گرد وہ دہشت، اس کو اٹھا لو، اس کو بند کر دو. یہ جو احرام کی حالت میں عمران ریاض کو اٹھایا گیا ہے، اس حد تک چلے گئے. قرآن میں اللہ کہتا ہے
وممن منع مساجد اللہ سر ان یذکر فیہا اسمہ سعی فی خرابها اولئک میں یہاں پر ریزرویشن رکھتا ہوں کہ دیکھیں ریزرویشن رکھتا ہوں، حج پہ کوئی جاتا ہے تو احرام پہن کے تھوڑی جاتا ہے سر، یہ جاتا ہے؟ دیکھیے مجھے صرف یہ بتا دیں، میں اس ایشو کو اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں احرام پہن کے حج پہ کون جاتا ہے سر؟ اس کو چھوڑیں سر، آپ آگے آئیں سر، میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں میرا نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ یہ بات عمران خان کہہ رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے مجھے کی فروری میں جب الیکشن تازہ ہوا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں اپنی ذات کا جرم معاف کر سکتا ہوں، ملک کا نہیں، لیکن ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو جس طرح نیلسن منڈیلا نے بنایا، سب آ کے اس میں سچ بولے، غلطیوں کو مانے، اور پھر ملک کو آگے لے کے جائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں، جرنلسٹ آپ لوگ اپنا کام کریں، آپ لوگوں پہ کسی کا ڈنڈا نہ ہو، آپ لوگوں کو اٹھائے نہ، آپ اپنی بات کرنے میں آزاد ہو۔ مجھے پسند آتی ہے فبیہا، مجھے پسند نہیں آتی، اس کی وجہ سے ڈاکٹر دانش اپنے بچوں سے دور نہ ہو، ان کے بچے ان سے دور نہ ہو، کوئی ان کو اغوا نہ کرے۔ This is the point۔ آپ کی یہ بات 2000% بالکل صحیح ہے، چاہے آپ نے کی ہو چاہے عمران نے کی ہو۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن۔ اب آئیں، اب میں ذرا سا آگے ہوں، بالکل صحیح کہی ہے، میں اس کو ٹھوک دیتا ہوں سر زور سے، ٹھیک ہے سر؟ اب آگے چلتا ہوں۔ عمران خان بات کو ٹھوک دیجئے، کسی اور چیز کو نہیں سر، مہربانی فرمایا، ہم معصوم سے لوگ ہیں۔ بڑی مہربانی سر، بڑی نوازش ہے سر، آپ معصوم تو ہیں لیکن بیڑا غرق کر دیتے ہیں 9 مئی میں سر، بڑوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ میں تو تھا ہی نہیں سر 9 مئی میں، میں آپ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، جن لوگوں نے کیا آس پاس ہی کہیں ڈھونڈیے۔ چلے سر آگے چلتے ہیں نا۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ مجیب الرحمان عمران خان بننا چاہتے ہیں تو کم از کم مجیب الرحمان کا آپ انجام تو دیکھیں سر، اور ان کے آخری کے جو ان کی چیزیں تھیں وہ پاکستان کے عوام ان کو لائک نہیں کرتے ہیں، تو آپ مجیب الرحمان کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ عمران خان ہی بن کر ان مسائل کا حل کیوں نہیں کر سکتے سر؟ ڈاکٹر صاحب اب آپ پھر غصہ کریں گے؟ نہیں میں نہیں کروں گا۔ آپ گرمی کا موسم ہے تو آپ تربوز کھائیں، پانی پیوں گا سر۔ آپ کو کس اللہ کے ولی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان شیخ مجیب بننا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے عمران خان شیخ مجیب بنے۔ عمران خان اور شیخ مجیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً آپ کو کس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ شیخ مجیب بننا چاہتے ہیں؟ ان کے عمران خان صاحب نے آپ کو صرف اتنی بات کی ہے، عمران خان صاحب نے آپ کو صرف اتنی بات کی ہے کہ خدارا 71 کے سانے سے ہم سب سبق سیکھیں، مینڈیٹ جس کو ملے اس مینڈیٹ کی عزت کریں، مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ باقی 71 میں جو ظلم ہوئے ہیں، جس نے اٹراسٹیز کی ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب نہ وہ جا رہے ہیں نہ جماعت جا رہی ہے۔ ہمارا پولیٹیکل اینگل ہے، پولیٹیکل بات کر رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو، چاہے ہمارا مینڈیٹ ہو، چاہے میاں صاحب کا ہو، چاہے زرداری صاحب کا ہو، چاہے ڈاکٹر دانش کا ہو، مولانا فضل الرحمان کا ہو، اس کا مینڈیٹ اس کو دیں۔ مینڈیٹ کے خلاف جاتے ہیں تو معاشرے میں انرسٹ پیدا ہوتا ہے، ملک کو نقصان پیدا ہوتا ہے، اور 71 میں یہ چیز سامنے آئی۔ ہمارا پولیٹیکل اینگل ہے کہ 71 میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ دہرائیں۔ تو اس میں کیا مذائقہ ہے اگر آپ کو ملک کا سب سے بڑا لیڈر کہہ رہا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں تاکہ آئندہ وہ غلطیاں نہ ہوں؟ چلیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو بہت صحیح ہے، لیکن یہ والی اسٹیٹمنٹ آپ کی اپنی ہے، میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ اب ایک سوال پوچھنا ہوں سر، آپ صاف و شفاف اور شرفا والی آپ کے بات کرتے ہیں کہ جی سیاست کرنی چاہیے، ماضی میں آپ کے لیڈر نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، سب کو پتہ ہے، میں وہ سر ویڈیو بھی موجود ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ چلیں ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، آج کل علی امین گنڈا پور سر بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، اور ان کی جو بغاوتوں والا اسٹائل ہوتا ہے، کسی کو اڑانے کی بات کرتے ہیں، کسی کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔ تو سر کیا جو پی ٹی آئی کا جو موقف ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ نے ابھی کہی ہے بڑی زبردست باتیں، اس سے ہٹ کر کریں، کوئی خاص وجہ ہے سر؟ پی ٹی آئی کا موقف پاکستان تحریک انصاف کے سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر دیتے ہیں، اور اس کی ترجمانی اور وہ فصل صاحب کرتے ہیں جو سیکٹر انفارمیشن ہے۔ باقی ہم جیسے لوگ جو پرانے ورکر ہیں، ہم کسی حد تک ترجمانی کر سکتے ہیں، لیکن آفیشیل ڈیزگنیشن میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ سیکٹر انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، آئی ایم جسٹ این آرڈنری ورکر، میرے پاس کوئی تنظیمی عہدہ بھی نہیں ہے۔ اب گنڈا پور صاحب کی بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں،
ہمارے پرانے ساتھی ہیں, مشکلوں کے ساتھی ہیں, تکلیف سے نکلے ہوئے آدمی ہیں, ان کو ایک مشکل صوبہ دیا گیا ہے, وہاں دہشت گردی کے مسائل ہیں, روز لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پیراملٹری کے جوان شہید ہو رہے ہیں, وہاں لوگوں کو جو ہے بڑے عجیب قسم کے حالات سے بیچارے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے. ایسے صوبے کو ان کو چلانا پڑ رہا ہے. مرکز میں ایسی حکومت ہے جو ان سے ملاقات تو کر لیتی ہے لیکن ان کو محصولات نہیں دیتی, ان کو بجلی کے لوڈ شیڈنگ میں کوئی ریلیف نہیں دیتی, ان کو جو بجلی کے محصولات ہیں وہ نہیں دیتی, ان تو کو اس پہ دھمکی دیں گے آپ, ڈاکٹر دانش اس پہ صاحب, دھمکی دیں نہیں گے دھمکی آپ؟ نہیں, نہیں دھمکی یہ نہیں, باتیں دھمکی سر نہیں, بیٹھ کر وہ ہوتی ہیں. اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں. نہیں مطالبات, دیکھیں بیٹھ تو سوری وہ سر, جاتے ہیں. خدا کے لیے سر, میں دکھانا نہیں چاہتا سر, بولے تو دکھا دوں وہ ویڈیو. سر بڑی دھمکیاں ہیں سر, بڑی دھمکیاں ہیں سر. علی محمد صاحب مان جائیں سر, مان لیں نا پلیز, مان سر. وہ دھمکی نہیں دے رہا, آپ ڈرتے ہیں علی محمد خان, علی محمد صاحب ڈرتے ہیں گنڈا پور صاحب سے. کس سے ڈرتا ہوں میں تو صرف آپ سے ڈرتا ہوں. وزیر اعلیٰ ہے سر کے پی کے میں, آپ کے پی کے میں رہتے ہیں. میں نے اس سے کیا ڈرنا ہے. اچھا اگلا آخری سوال ہے, آخری سوال ہے سر. دیکھیں وہ اپنے عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہے سر, وہ اپنے ضرور کریں, ادھر کے پشتونوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے, اور وہی کہہ رہا ہے میں فیڈریشن کے ساتھ چل رہا ہوں, میں فیڈریشن کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اچھا آخری سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آخری امپورٹنٹ سوال نہ اس کو اب لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی ہونے دے, کہیں تو بیچارہ چیخے گا. آخری امپورٹنٹ ہے سر, بالکل صحیح کہا, جب انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس سے چیخ پکار ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. آخری سوال ہے سر, کچھ لوگ پی ٹی آئی میں, اللہ کی لمبی زندگی دی سر, آخری باتیں نہ کریں. پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الزام لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں, گالیاں دیں گے, دھمکیاں دیں گے, لیکن حکومت کو پیارے ہو چکے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے. اس کے اوپر سر تھوڑا سا کمنٹس دیں 40 سیکنڈ کا, تو پھر میں پروگرام ختم کروں سر. ڈاکٹر صاحب کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص آج کی تاریخ تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ کھڑا ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ غداری کر رہا ہے تو آج یا کل وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے سر. یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تو کہیں نہ کوئی بات نکل آتی ہے, تو کسی پہ ویسی داغ لگا دینا, کوشچن مارک کھڑے کر دینا کہ کوئی نکالنے نہیں دے رہا. دیکھیں کیوں کوئی عمران خان صاحب کو نکالنے دینا چاہے گا تحریک انصاف میں, جو بڑے عہدوں پہ ختم ہو جائے گی سر ان کی جو سیاست چل رہی ہے. کیا سیاست عہدے چل رہی ہیں ملک میں عمران خان کی, اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں, اتنی کوریج ہے, اتنا مقام ہو گیا ہے سر. عہدے سر کیا, جب لاد چلے گا بن جا رہا ہے, سب باہر رہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. وقت ختم ہو چاہتا ہے, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.